नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर है 13, रुकू नंबर है 1 और आयत नंबर कल हम जो पढ़ रहे थे वो थी आयत नंबर 54। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बादशाह वक़्त ने ख़ास मीटिंग के लिए बुलाया कि आप मेरे पास तशरीफ़ लाएं, मेरे साथ मीटिंग करें। मैंने कल आपको बताया था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जेल से निकले तो उन्होंने एक दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिखैरिका मिन खैरिही, कि ए अल्लाह मैं आपकी खैर के साथ उसके खैर की दुआ मांगता हूँ और मैं उसके शर से आपकी पनाह में आता हूँ। ये दुआ मांग कर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम बादशाह वक़्त के महल में गए तो बादशाह वक़्त ने ख़ास मुलाकात की हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अरबी ज़ुबान में जाकर सलाम किया तो बादशाह वक़्त ने कहा कि ये आपने क्या बोला, मेरी समझ नहीं आया। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरे बुज़ुर्गों की हज़रत इब्राहीम और हज़रत इसहाक़ की ज़ुबान है। तो फिर उन्होंने जब अरबी ना समझी तो इब्रानी ज़ुबान में सलाम किया। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इब्रानी ज़ुबान भी ना समझे तो उन्होंने कहा ये किसकी ज़ुबान है, तो फरमाने लगे कि ये मेरे अब्बा याकूब अलैहिस्सलाम की ज़ुबान है। जो बादशाह वक़्त था वो उस वक़्त 70 ज़ुबानें जानता था, लेकिन ये 2 ज़ुबानें उसके लिए नहीं थी, ये 2 ज़ुबानें उसकी समझ में नहीं आई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बिठाया और कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि आपने जो ख्वाब की ताबीर कासिद को बयान की है वो दोबारा मुझे भी आप बयान कर दीजिए, मैं आप अपनी ज़ुबान से सुनना चाहता हूँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर भी बतलाई और साथ साथ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारे मामलात भी समझाए कि इस तरीके से पहले जो आपने गाय देखी मोटी ताज़ी वो आपके लिए 7 साल है कुशादगी के, अल्लाह तबारक व तआला मिस्र के अंदर फरावानी पैदा फरमाएंगे। फिर 7 साल जो आपने 7 गायें देखी वो दुबली पतली कमज़ोर उनकी हड्डियाँ निकली हुई हैं, वो 7 साल हैं कहा साली के, कि उन 7 सालों में फिर आपके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला कहा साली को मुसल्लत करेंगे और पहली 7 गायें जो हैं मोटी ताज़ी उनको जो दूसरी 7 गायें खा रही हैं ख्वाब में, वो दूसरे कहा साली के साल जो हैं वो पहले सालों को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ये है आपके ख्वाब की ताबीर। और वही सबआ सुंबुलातिन खुज़री व उख़रा याबिसात का मतलब यही है कि पहले 7 साल फरावानी होगी, गल्ला खूब होगा और फिर दूसरे 7 साल में क्या होगी, खुश्क साली होगी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये ख्वाब बयान किया तो बादशाह वक़्त ने कहा कि यूसुफ इसका कोई हल। आपने फरमाया हल तो है इसका, बड़ा आसान हल है और वो पीछे आपने कुरान पाक में पढ़ा भी कि कासिद को उन्होंने हल बतला कर भी भेज दिया था कि आप इस तरीके से करेंगे तो आप कहा साली से बच जाएंगे। तो बादशाह वक़्त ने जब पूछा तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो पहले 7 साल होंगे उसमें आपने गल्ला खूब उगाना है, क्योंकि ये 7 साल फरावानी के हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बारिशें भी होंगी और ज़मीन से पैदावार भी कसरत के साथ होगी। आपने इन 7 सालों में गल्ला बचाना है। गल्ला बचाने का तरीका कैसे इख्तियार किया कि आपने उस गल्ले को बालियों के अंदर रखना है ताकि 7 साल तक आपकी बालियाँ भी काम आए आपके जानवरों के लिए और आपका गल्ला भी काम आए आपके लिए। 1 साल के हिसाब से आप जितना इस्तेमाल करते हैं उस हिसाब से आपने इस्तेमाल करना है, बाकी उसके बराबर आपने 1 साल के लिए महफूज कर देना है। बात समझे? अब 7 साल उन्होंने इस तरीके से क्या किया, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की कि इस तरीके से आपने ज़ख़ीरा अंदोज़ी करनी है और फिर जो आइंदा आपके 7 साल होंगे उनमें आपने क्या कर लेना है, इस्तेमाल कर लेना है। तो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये हल पेश किया तो बादशाह वक़्त ने कहा कि इसमें आप हमारा क्या ताउन करेंगे। हज़रत यूसुफ, अच्छा ये जो ख्वाब की ताबीर थी ना ये शुरू होनी थी 1 साल के बाद, यानी पूरा 1 साल इसमें लगना था ये काम, क्योंकि 7 साल थे ना आगे। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बादशाह वक़्त ने पूछा कि इसमें आप हमारी क्या मदद करेंगे। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़ाल इजअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्ज़, मुझे आप अज़ीज़ मिस्र बना दीजिए। अब यहाँ से थोड़ा सा उलमा फरमाते हैं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया
کہ یہاں پر تھوڑا سا حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں انتقام کی کیفیت پیدا ہوگی، کیونکہ زلیخا عزیز مصر کی کیا تھی؟ بیوی تھی، اور عزیز مصر وہی تھے علی خزائن الارض، وزیر خزانہ تھے۔ اب یہاں پر تھوڑی سی کیفیت ممکن ہے دل میں خیال آیا ہو کہ اب میں عزیز مصر بن کر بدلا لوں، ممکن ہے میں بھی، کہ میں یہ نہیں کہتا کہ لازمی، لیکن انسان کے ذہن میں تو آتا ہے نا کہ میرے ساتھ انہوں نے اتنی زیادتی کی، پہلے 7 سال اپنے گھر میں رکھا، پھر یہ معاملہ کیا، پھر الزام لگا، پھر لوگوں کے سامنے ملامت کیا، پھر مصر کے شہر کے اندر اتنی بدنامی ہوئی، پھر 14 سال جیل میں رہا۔ بڑا ایک زندگی کا عرصہ ہے، تقریباً 25 سے 30 سال ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے اس طریقے سے کیا ہو گئے؟ ضائع ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے عزیز مصر بنا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح طور پہ نہیں فرمائی، آپ علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جس سے اندازہ ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کا عہدہ طلب نہ کرتے بلکہ عامل کا عہدہ طلب کرتے۔ عامل سمجھتے ہیں نا؟ عامل کہتے ہیں لوگوں سے زکوٰۃ اور خمس وصول کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاملین بھیجا کرتے تھے، اور عامل کوئی عام آدمی نہیں ہوتا، اللہ کے پیارے پیغمبر کے ہاں عامل کی بڑی عزت اور بڑی قدر و منزلت ہوتی تھی۔ آپ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ لوگوں کو ترغیب دیتے تھے اور خط لکھ کر دیا کرتے تھے کہ یہ ہمارے عامل ہیں۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ آپ کسی کو خط دے کر بھیج دیں کسی علاقے کے اندر کہ فلاں جگہ پہ جا کر یہ خط پہنچا کے آؤ، تو جس آدمی کے ہاں خط بھیجا جا رہا ہے وہ آدمی بھلے ہی کتنا عزت والا ہو، لیکن اگر اس کی طرف سے اس عامل کو کوئی نقصان ہو جائے تو بھیجنے والا اس عامل کی وجہ سے اس کے تعلق کو ختم کر دیتا ہے کہ تو نے میرے قاصد کے ساتھ زیادتی کی ہے، میرے عامل کے ساتھ زیادتی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 قاصد آئے ایران سے، روایت کی مشہور ہے، میں نے پڑھی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے کہی، تو ان کے چہروں پہ انہوں نے داڑھیاں بالکل صاف کی ہوئی تھی، تو آپ علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر منہ پھیر لیا، فرمایا کہ اگر تم قاصد نہ ہوتے تو میں تمہیں اس کی سزا دیتا۔ یہ میں نے عرض کیا، میں نے سنی ہے کہیں، پڑھی نہیں ہے، لیکن آپ نے قاصد، میں یہاں پر دوسری بحث کی طرف نہیں جا رہا، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قاصد کا کتنا احترام کیا جاتا ہے، عامل کا کتنا احترام کیا جاتا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا کیا کیا؟ احترام کیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یوسف عامل بن جاتے، عامل کا عہدہ طلب کر لیتے، عزیز مصر کا عہدہ طلب نہ کرتے۔ تو بادشاہ وقت نے یوسف علیہ السلام کی بات کو اگنور کر دیا۔ 1 سال تک انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے محل کے اندر رکھا، بالکل مطلب کہ الگ تھلگ کر دیا، کوئی معاملات نہیں، کوئی لینا دینا نہیں۔ اب یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے اس میں کچھ نہ کچھ تھوڑا سا تھا، اور بادشاہ وقت بھی سمجھ گیا تھا کہ اگر میں ان کو ابھی عزیز مصر بنا دیتا ہوں تو یہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ 1 سال تک انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ وقت نے اپنے پاس رکھا۔ 1 سال کے بعد قدرتی ایسا ہوا کہ قطفیر جو تھا عزیز مصر، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب تو انتقام والا معاملہ بھی ختم ہو گیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اب انہوں نے وزیر خزانہ بنایا، اب عزیز مصر بنایا، اور بڑی عزت کے ساتھ، بڑے پروٹوکول کے ساتھ جو ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنایا، اور تمام کا تمام نظام جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بنے، قطفیر کا انتقال ہو چکا تھا، اب شادی ہوتی ہے زلیخا کی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اور اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا فرمائے، افراسیم بن یوسف اور میشا بن یوسف۔ یہ 2 بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو زلیخا سے ہوئے تھے۔ باقی زلیخا اور یوسف علیہ السلام کے درمیان کیا مکالمہ ہوا یہ میں آپ کو پیچھے بتلا چکا ہوں، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کی رات اس رات سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ وہ جو معاملہ ہوا تھا نا پیچھے، فرمایا کہ آج کی رات اس رات سے بہتر ہے۔ پھر دوستو حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر بننے کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، اور اس میں سب سے بڑا کام یہ ہوا کہ جو ولید بن ریان بادشاہ تھا
وہ تھا یا اس وقت جو بھی تھا جو بادشاہ وقت تھا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت سے مسلمان ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں جتنے بھی لوگ تھے وہ تمام کے تمام کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی پر یہ جملہ ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طریقے سے قدرت دی ہم نے یوسف کو زمین میں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پہلا یعنی تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے تمام خزانوں کے مالک بن گئے۔ جتنے بھی خزانے تھے، جتنے بھی لین دین تھے، جتنے بھی زکوٰۃ کے، خمس کے، عشر کے جتنے بھی معاملات تھے، وہ تمام کے تمام حضرت یوسف علیہ السلام کے قبضہ کنٹرول میں آ گئے۔ اب ذرا پچھلی جو آیت ہے اس کا ترجمہ دیکھیے، 2 آیتوں کا، پھر آگے یہاں سے میں چلوں گا، جہاں میں نے بریک لگائی ہے اس سے آگے بعد میں چلتا ہوں، پہلے اس کو دیکھ لیجئے۔ اور کہا بادشاہ نے، جو دوسری آیت مبارکہ ہے اس پارے کی، اور کہا بادشاہ نے کہ لے کر آؤ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس، استخلص لنفسی، میں ان سے خاص تخلیہ کرنا چاہتا ہوں، لنفسی، اپنی ذات کے لیے۔ فلما کلمہ، بس جب بات کی انہوں نے ان سے تو کہا کہ بے شک آپ آج لدینا، ہمارے نزدیک، مکین امین، ایک عزت والے ہیں اور امانت دار ہیں۔ جیسے کوئی آدمی کسی کو بلاتا ہے نا اپنے گھر میں اور اس کی تعریف کرتا ہے اور اس کو اچھے الفاظ سے مخاطب کرتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں نا ویلکم ہے، اہلا و سہلا مرحبا، آپ ہمارے گھر میں تشریف لائے، آپ نے ہمیں عزت بخشی، آپ بڑے عزت والے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کو بھی بادشاہ وقت نے عزت بخشی کہ آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں جو تشریف لائے ہیں۔ اب بات چیت چل پڑی، سارے معاملات ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کیا کہتے اس کو بادشاہ وقت سے کیا مانگا؟ جب بادشاہ وقت نے حل پوچھا آپ ہمارے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض، بنا دیجئے مجھے زمین کے خزانوں پر، بنا دیجئے مجھ کو زمین کے خزانوں پر، یعنی مجھے عزیز مصر بنا دیجئے، وزیر خزانہ بنا دیجئے۔ انی حفیظ علیم، بے شک میں کیا کرنے والا ہوں؟ حفاظت کرنے والا ہوں، علیم، اور میں حساب کتاب کو جاننے والا ہوں، مجھے سارے نظام کا پتہ ہے، اس لیے آپ مجھے اس کا وہ بنا دیجئے، عزیز مصر بنا دیجئے۔ اب یہاں پر 1 سال گزرتا ہے، 1 سال کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں مکنّا لیوسف فی الارض، ہم نے ٹھکانہ دیا یوسف کو زمین میں، عزیز مصر بن گئے۔ اب یتبوأ منہا حیث یشاء، یتبوأ منہا حیث یشاء، وہ یتبوأ، تبوأ کا مطلب ہوتا ہے گھر بنانا، مالک بن جانا، منہا حیث یشاء، وہ مالک بن جاتے تھے اس زمین میں سے، حیث یشاء، جہاں سے چاہتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ جہاں سے چاہتے تھے۔ ابھی میں نے کہا ولید بن ریان بادشاہ تھے، حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ کیا تھے؟ وہ ابھی عزیز مصر تھے، وزیر خزانہ تھے، قحط سالی کے سال شروع ہو گئے۔ اب یہ نظام حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ وقت کو دیا تھا، ظاہر سی بات ہے اب مصر میں عوام تو بہت ساری تھی، لوگ تو ظاہر بات ہے بہت سارے تھے، یہ تو نظام ایک بنایا تھا قحط سالی سے بچنے کے لیے۔ حکومت سٹرونگ ہوتی ہے تو ملک کیا ہوتا ہے؟ بچا رہتا ہے، اگر حکومت سٹرونگ نہ ہو تو ملک کیا ہو جاتا ہے؟ ڈیفالٹ کر جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ نظام جو تھا یہ سارے کا سارا حکومت کے لیے تھا، بات نہیں سمجھے؟ عوام الناس کے لیے تو یہ نظام نہیں تھا۔ جب قحط سالی کے سال شروع ہوئے اب لوگوں نے حکومت کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ آپ ہمیں غلہ دیں، ہماری ضروریات کو پورا کریں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پیسے دو اور غلہ خریدو، پیسے دو اور غلہ خریدو۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا واقعہ آگے آ رہا ہے، آپ پڑھیں گے کہ وہ بھی باقاعدہ طور پہ کیا لے کر آئے؟ پیسے لے کر آئے اور غلہ خریدا۔ اب عوام نے پیسے دیے اور غلہ خریدا، 1 سال اس طریقے سے گزر گیا، اب پیسے ختم ہو گئے، سال بھی پورا ہو گیا۔ اگلا سال جب آیا تو انہوں نے پھر غلے کی ڈیمانڈ کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب تمہارے پاس جو موتی، جواہرات اور جو زیورات ہیں وہ دو اور غلہ خریدو۔ انہوں نے وہ دیے اور غلہ خریدا۔ جب تیسرا سال آیا پھر غلے کی ڈیمانڈ کی، انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس جو مویشی اور جانور ہیں وہ ہمیں دو اور غلہ خریدو۔
انہوں نے مویشی اور جانور دیے اور غلہ خرید لیا۔ چوتھا جب سال آیا تو انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہارے پاس جو جائیدادیں ہیں وہ ہمیں دو، زمینیں ہیں ہمیں دو اور غلہ خرید لو۔ انہوں نے زمینیں دی اور غلہ خرید لیا۔ پانچواں سال آیا انہوں نے کہا کہ جی اپنے گھر ہمیں دو اور غلہ خرید لو، انہوں نے دیا۔ جب چھٹا سال آیا انہوں نے کہا کہ اپنے بچوں کو ہمارے پاس گروی رکھو، غلام بناؤ اور غلہ لے لو، انہوں نے دے دیا۔ جب ساتواں سال آیا تو انہوں نے کہا کہ اب تم ہمارے سارے تابع بنو، ہمارے غلام بنو، ہم تمہیں غلہ دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو تابع رکھا اور غلہ دیا اور غلہ کھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ وقت کو بلایا اور فرمایا کہ آج دیکھو سارا مصر جو ہے وہ ہمارے تابع ہو چکا ہے۔ اور یہ یوسف علیہ السلام کا کوئی اپنا ذاتی فعل نہیں تھا، بلکہ میں آیت پڑھتا ہوں، آپ کو ترجمہ کرتا ہوں، آپ سمجھ جائے گی آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا یوسف علیہ السلام سے کہ ہم مصر کو آپ کے قبضے میں کریں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے بڑا احسان جو اہل مصر پہ کیا، انہوں نے کہا کہ تمہارے زیورات، تمہارے پیسے، تمہاری جائیدادیں، تمہاری زمینیں، تمہارے گھر، تمہارے بچے سب کے سب کیا ہیں؟ آزاد ہیں۔ اب یوسف کی برکت سے مصر جو کیا ہوا تھا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تھا، اور مصر اس وقت کے زمانے میں ایک سپر طاقت، فلاحی طاقت بن چکا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی محنت سے، کہ قریب کے جتنے بھی علاقے تھے، شام کا، کنعان کا علاقہ تھا، یہ قریب کے سارے قحط سالی کے اندر مبتلا تھے، اور پورے کا پورا مصر جو تھا وہ اس وقت بھی ترقی کی راہوں پہ گامزن تھا اور آباد تھا۔ یہ یوسف علیہ السلام نے قبضہ نہیں کرنا تھا، بلکہ ان کو اپنے کنٹرول میں کر کے، حکومتی کسٹڈی میں لا کر، پورے کے پورے نظام کو نافذ کر کے ان کی حفاظت کرنی تھی، اور ان کو بچایا، محفوظ کیا، تاکہ وہ قحط سالی کے ڈر سے اپنی جائیدادیں ضائع نہ کر دیں، اپنا مال ضائع نہ کر دیں لوگوں کو دے کر، کیونکہ اس طریقے سے چوری اور قتل و غارت اگر عام ہو جاتی ہے نا، تو اس طریقے سے جب بھوک آتی ہے تو لوگ ایک دوسرے کا مال چراتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں۔ انہوں نے پورے نظام کو اپنے کنٹرول میں کر کے، پوری رعایا کو، پوری عوام کو اپنے کنٹرول میں کر کے، ان کے پورے سال کا غلہ انتظام بھی کیا اور ان کے مالوں کو بھی کیا کر دیا؟ محفوظ کر دیا، اور 7 سال کے بعد ان کی تمام تر جائیدادیں اور مال ان کے حوالے کر دیا، اور اگلے 7 سال خوشحالی کے شروع بھی ہو چکے تھے۔ اس کو کہتے ہیں حکومتی نظام۔ اگر یہ نظام آج بھی بنانا چاہیں حکومتیں بنا سکتی ہیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آج بھی حکومتیں اگر یہ نظام بنانا چاہیں تو بنا سکتی ہیں، اور بڑے اچھے طریقے سے کامیاب ہو سکتی ہیں۔ آپ دیکھیں ابھی چند دن پہلے جو لاس اینجلس میں آگ لگی ہے، اور اس میں کتنے گھر جل گئے، لیکن اگر اموات کا تذکرہ کیا جائے تو مرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، 10 آدمی صرف جو ہے نا۔ اور یہی اگر آگ لگ جاتی ہمارے کسی شہر میں تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ مرتے۔ 36,000 ایکڑ پر محیط وہ شہر ہے، ہمارا سرگودا 6,000 ایکڑ پر محیط ہے۔ وہ کتنے ایکڑ پر محیط ہے؟ 36,000 ایکڑ پر محیط، اور سرگودا کتنے؟ 6,000 ایکڑ پر محیط۔ سرگودا میں آگ لگتی کیا بچتا؟ وہاں آگ لگی، بمشکل سے 10 لوگ مرے، وہ بھی پتہ نہیں کوئی بوڑھے ہوں گے، اپاہج ہوں گے۔ انہوں نے کس طریقے سے کنٹرول کر لیا۔ ٹھیک ہے گھر جل گئے، لیکن کم از کم انسانی جانوں کا نقصان نہیں ہوا۔ حکومتی نظام تھا، انہوں نے محفوظ کر لیا۔ میں اس طرف نہیں جا رہا کہ وہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں، یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، چھوڑیں اس بات کو، بحیثیت انسان دیکھیں کہ انہوں نے کس طریقے۔ تو یہ حکومتی ذمہ داری بنتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے آج سے ہزاروں سال پہلے یہ نظام پیش کر کے ہمیں دکھلا دیا کہ اس طریقے سے حکومتیں کیا ہوتی ہیں، چلتی ہیں، اور اس طریقے سے نظام چلتا ہے، اور فلاحی کام اس طریقے سے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہی بات ارشاد فرما رہی ہیں، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا، اور اس طریقے سے ہم نے قدرت دی یوسف علیہ السلام کو زمین میں، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، کہ وہ رہیں جہاں چاہیں اس میں سے، نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ، ہم نے عطا کر دی ان کو اپنی رحمت، مَن نَشَاءُ، جو ہم نے چاہا، وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اور جو آدمی دنیا میں کسی کا بھلا کر کے جائے، کسی کا احسان، کسی کے اوپر احسان کر کے جائے، ہم تو اب افراتفری کے شکار ہو چکے نا، نفرت کا شکار ہو چکے، کاٹو کاٹ چل رہی ہیں۔ اگر کوئی آدمی دنیا میں بھلا کر کے جائے،
اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ولا اجر الآخرتی، یہ تو دنیا کا اجر تھا نا جو یوسف علیہ السلام نے برداشت کر کے حاصل کیا، فرمایا آخرت کا جو اجر ہے بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے وقانوا یتقون، اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ یہاں پر میرے دوستو حضرت یوسف علیہ السلام کی بادشاہت کا آغاز ہوتا ہے۔ اب چونکہ مصر کے اندر تو آبادی اور خوشحالی تھی اور لوگوں کو پتہ بھی چلا کہ مصر میں تو لوگ بھوکے مر ہی نہیں رہے، جبکہ کہا سالی تو ہر طرف پڑ رہی ہے، لیکن مصر کا نظام بڑا اچھا ہے۔ اب لوگ جب باہر کے جو لوگ تھے انہوں نے لوگوں آنا شروع کر دیا مصر میں غلہ لینے کے لیے، اور کنعان حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم یعقوب علیہ السلام تک جب یہ بات پہنچتی ہے تو انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو غلہ لینے کے لیے بھیجا۔ اب کہانی کا دوسرا سین شروع ہوتا ہے، اصل زندگی اب آ رہی ہے، اصل نظام اب آ رہا ہے، وہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کریں گے۔ الحمدللہ۔